the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ से तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक कोई बिल है, कोई डॉक्यूमेंट है। ये तो समझ में आता है कि जैसे कोई नोट होता है, कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसको सबूत के तौर पे यूज़ करना होगा। और अगर हम एक्सचेंज की तरफ आएँ तो इसका मतलब होता है तबादला, यानी कोई तबादला हुआ होगा जिसके बदले में एक बिल जारी हुआ होगा, तो इसको हम कहेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर हम इसको पुराने ज़माने के लफ्ज़ के साथ तशबीह दें तो वहाँ पर इस्तेमाल एक वर्ड होता था हुंडी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पुराने वक्त में हुंडी कहते थे, मॉडर्न नाम इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो ये हमारा चैप्टर है, इसको हमने आज डिस्कस करना है। इसके बेसिक्स करेंगे और पहला केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहला जो इवेंट होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, वो कोई भी ट्रांजैक्शन है, लेन देन कोई हुआ है, उससे ये शुरू होता है। और वो आम तौर पर आम हालात में जो लेन देन होता है वो कौन सा है? सेल एंड परचेज। यानी किसी एक शख्स ने सौदा बेचा है और दूसरे ने जो है वो ख़रीदा है। और इस सेल एंड परचेज के बाद अब चांस होता है कि ये शख्स, एक बात याद रखें यहाँ पे कि ये सेल एंड परचेज नकद नहीं हो रही है, उधार पे हो रही है। आपको पता है कि बिज़नेस की ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो क्रेडिट पर ही बेस कर रही होती हैं। अगर कोई शख्स जो है वो आज आप में से बिज़नेस शुरू करे और वो अपना असूल बनाए कि वो सिर्फ नकद पर सामान ख़रीदेगा और नकद पे सामान बेचेगा, तो आप सोचें कि उसने अपने ऊपर कितनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वो पोटेंशियल कस्टमर जो उधार पे सामान लेके बाद में उसको पैसे वापस कर सकता है, तो वो उसने अपना पोटेंशियल कस्टमर खो दिया, वो उसके कंपेटिटर के पास चला जाएगा। तो अब यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये जो फर्स्ट स्टेज है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज है। एक सामान बेच रहा है उधार पे और दूसरा ख़रीद रहा है। जब आप उधार किसी को देते हैं ना, तो साथ ही एक रिस्क अटैच हो जाता है कि क्या ये पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। यानी दो अगर हम लोग यहाँ पर पार्टीज बना लें, एक को मिस्टर ए कह लें, एक को मिस्टर बी कह लेते हैं, या हम दो पार्टीज बना लेते हैं, एक का नाम मिस्टर ए रख लेते हैं और एक का नाम जो है ना वो मिस्टर बी रख लेते हैं। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चीज़ें सेल की हैं, इधर चीज़ें जा रही हैं, इसने सेल की हैं, इसने परचेज़ की हैं। तो वैसे तो इसको सेलर और उसको परचेज़र कहेंगे या कस्टमर कहेंगे, लेकिन अब ए और बी के दरमियान में वो जो अदम एतमाद का ताल्लुक़ है उसको थोड़ा सा लीगल करने के लिए ये क्या करते हैं कि मिस्टर ए जो है ना वो बी को कहता है कि मैं आप पर एक बिल जारी कर रहा हूँ जो कि इतनी मालियत का है और इतने अरसे के लिए आप ये लेके जा रहे हैं, इतने अरसे बाद आप ये रकम जो है वो लौटाने के पाबंद हों, इसे आप मुझे साइन कर दें। तो ये बन जाएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा और इसको क्या हम नाम देंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम देंगे। ये एक एविडेंस होगा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, ए ने बी को सामान बेचा और बी ने ये पैसे देने हैं। और अगर कल को मिस्टर बी कोई बहाना बना के कहे कि मैं पैसे नहीं दे सकता या मैंने कौन से पैसे आपके देने हैं या कौन सी ट्रांजैक्शन हुई थी, तो मिस्टर ए के बाद वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा जिसकी मदद से वो कोर्ट में रजू करके उस शख्स से अपनी रकम रिकवर कर लेता होता है। तो याद रखें दूसरी स्टेज जो होती है इसकी, फर्स्ट स्टेज के बाद जो सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज में मिस्टर ए जो है ये बिल राइट करता है या ड्रॉ करता है, बिल ड्रॉ करता है, ठीक है। फिर ये बिल जो है वो भेजता है मिस्टर बी की तरफ और इसको कहता है कि इसको एक्सेप्ट करो, साइन करो इस पे कि आपने ये पैसे देने हैं। जब वो साइन करता है तो साइन करके वापस बिल जो है वो इसकी तरफ भेज देता होता है कि ये लो भाई, मैं आपने मुझ पर एतमाद नहीं किया, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आपसे मैंने इतने का सामान ख़रीदा और ये पैसे मैंने आपको इतने महीने के अंदर वापस करने हैं। तो जब ये बिल इसके पास पहुँचता है तो फिर ये एक लीगल हैसियत इख्तियार कर जाता होता है। इस वक्त फिर ये जो पार्टी ये जो जिसे हमने सेलर कहा था मिस्टर ए को और इसको कस्टमर कहा था, अब ये बन जाएंगे ड्रार। जिसने बिल ड्रा किया ड्रार बन जाएगा और जिसने एक्सेप्ट किया ये बन जाएगा ड्राई। इसके ऊपर बिल जो है वो जारी हुआ है। तो याद रखें कि बिल जारी कौन कर रहा है? ए, सेलर, जिसने पैसे लेने हैं। बी तो चाहेगा ना कि बेशक वो भूल जाए, ना लिख के दे, मुझे साइन करके देने ही ना पड़े। तो एक बात याद रखें कि बिल ड्रॉ हमेशा कौन करता है? सेलर करता है। और एक्सेप्ट कौन करता है? जिसने चीज़ें खरीदी हुई होती हैं।
اب جب بل اس کے پاس پہنچتا ہے نا تو تیسری سٹیج نارملی اگر ہم بات کریں روٹین میں تو وہ تو یہ بننی چاہیے کہ جتنا عرصہ کے لیے وہ بل جاری ہوا ہوگا وہ ایکسپائر ہونے کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوگی کہ وہ بندہ اس کو پیسے دے جائے گا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اس کے درمیان میں 4 کیس بن سکتے ہیں, اس کے بعد 4 آپشنز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں, اور وہ 4 آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ 1 2 3 4. پہلا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بل جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لے, kept with himself till maturity. اب ورڈ آیا میچورٹی. میچورٹی سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ نوجوانوں میں میچورٹی آتی ہے. میچورٹی سے مراد کیا ہوگا کہ جب اس کی میعاد ختم ہو جائے گی. یعنی پہلا کیس تو یہ ہے سمپل کہ وہ اس بل کو اپنے پاس رکھ لے جب تک کہ وہ ٹائم اس کا گزر نہیں جاتا. دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی جلدی کرے اور کہے کہ مجھے تو پیسے ابھی چاہیے, وہ بینک کے پاس اپنے کے پاس لے جائے اور اسے کہے کہ یار یہ بل مجھے ڈسکاؤنٹ کر کے کچھ کٹوتی آپ رکھ لیں, باقی مجھے پیسے دے دیں, جب مقررہ مدت ختم ہوگی تو آپ بی سے پیسے لے لینا. تو دوسرا کیس ہمارے پاس بن سکتا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ کروا لے بینک سے, ٹھیک ہے. تیسرا کیس یہ بن سکتا ہے کہ یہ بل جو ہے مسٹر اے نے کسی اور, فار ایگزامپل مسٹر سی کے پیسے دینے تھے اتنے ہی جتنے کا بی پہ بل ڈرا کر رکھا ہوا ہے, وہ مسٹر اے کے پاس ابھی مجھے پیسے دو. اب ہم نے اپنے پیسے بچانے کے لیے کیا کیا, ہم نے کہا یار اتنے پیسے تو نہیں ہیں, آپ ایسے کریں کہ میں نے بی سے یہ 5,000 یا 10,000 جتنے آپ کے دینے ہیں اتنے کا بل لینا ہے 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد. آپ ایسا کریں یہ بل لے جائیں اور آپ اس شخص سے جب یہ ٹائم ختم ہو جائے آپ جائیے گا, وہ آپ کو پیسے دے دے گا. تو دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہ بل انڈورس کر دیا ہو کسی کو. تیسرا کیس یہ بن گیا انڈورسمنٹ آف بل, یعنی تیسرا آپشن یہ ہے. اس کے بعد چوتھا آپشن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بزنس بہت بڑا ہے, مسٹر اے جو ہے وہ کہتا ہے مجھے تو بھول جائے گا کہ میں نے اس شخص سے پیسے بھی لینے تھے اور میں بھول گیا تو وہ شخص مجھے پیسے ہی نہیں دے گا. تو وہ کیا کرتا ہے بینک کو اپنے ایجنٹ کے طور پر یوز کرتے ہوئے اپنا بل بینک میں جمع کروا دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ میرا بل رکھ لو, فلاں بی بندہ ہے اس سے یہ پیسے لینے ہیں 3 مہینے بعد, آپ 3 مہینے بعد اس سے ریکوری کر کے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے گا, میں اس کے بدلے میں آپ کو فی دے دوں گا. تو چوتھا کیس اس کے بعد چوتھا آپشن یہ ہے کہ وہ بینک میں بھیج دے, سینڈ ٹو بینک فار کلیکشن. تو بل جاری ہونے کے بعد, سیل اینڈ پرچیز کے بعد بل جاری ہو گیا, جاری ہونے کے بعد جو ڈرائر ہے جو مسٹر اے ہے اس کے پاس 4 آپشن ہیں, یا تو وہ خود رکھ لے جب تک کہ وہ پیسے نہیں مل جاتے, یا بینک سے ڈسکاؤنٹ کروا لے, یا اپنے کسی کریڈیٹر کو پیسے دے بل دے دے, یا بینک میں کلیکشن کے لیے بھیج دے. تو یہ 4 آپشن ہیں, یہ 4 کیس ہیں ہمارے جو ہمیں بل آف ایکسچینج میں ڈسکس کرنے ہیں. پھر اس کے بعد آخری سٹیج آ جاتی ہے جسے ہم تھرڈ سٹیج کہہ لیتے ہیں. یہ سیکنڈ اور تھرڈ کے درمیان میں یہ 4 آپشن اس کے پاس کوئی بھی آ سکتے ہیں. تھرڈ سٹیج جو آئے گی, تھرڈ سٹیج, اب تھرڈ سٹیج میں آ کے پھر 2 آپشن آ جاتے ہوتے ہیں, 2 چوائسیز ہوتی ہیں. اب یہ تو چوائسیز تھی ایک ہی کہ وہ اس بل کو کہاں کہاں یوز کر سکتا ہے. تھرڈ سٹیج جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو اب چوائس ہے اس کی ڈرائی کی, اور وہ چوائس اس کے پاس پہلی کیا ہے, پہلی چوائس یہ ہے کہ وہ اس بل کو میچورٹی پہ آنر کر دے, کلیئر کر دے, یہ پے کر دے, پیمنٹ کر دے, پیمنٹ کر دے بل کی, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بل کیا ہو گیا, آنرڈ ہو گیا. اس کو ہم کیا کہیں گے, بل آنرڈ. اور دوسرا اس کے بعد آپشن یہ ہے کہ وہ کہے کہ ابھی میں پیسے نہیں دے سکتا, نان پیمنٹ آف بل. وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, اس کے بعد پیسے نہیں تھے یا اس نے پیسے کہیں اور استعمال کرنے کے لیے یوز کر لیے, اس کو کہا کہ میں بعد میں دے دوں گا, جو بھی وجہ بنے. تو ایک آپشن اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بل کی پیمنٹ کر دے, اور دوسرا آپشن اس کے بعد کیا ہے
کہ وہ بل جو ہے وہ دینے سے انکار کر دے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بل جو ہے یہ ڈس آنرڈ ہو گیا، ڈس آنرڈ ہو بل۔ تو اس طریقے سے یہ اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے بل آف ایکسچینج کا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جب یہ تھرڈ سٹیج آتی ہے جس کو اس نے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک یاد رکھیں، مثال کے طور پر ہم کر لیتے ہیں کہ فرسٹ سٹیج جب یہ بل ڈرا ہوگا سیکنڈ سٹیج پہ، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ڈیٹ تھی 1/1/2023، ٹھیک ہے، 1 جنوری 2023، اور بل جو جاری ہوا وہ ڈرا کیا ہے فار دا پیریڈ آف 3 منتھس، یعنی یہ جو ڈرا کیا ہے بل یہ 3 منتھس کے لیے ہم لوگ سپوز کر لیتے ہیں۔ تو ویسے تو یہاں سے دیکھا جائے تو تھرڈ سٹیج جو بنتی ہے جسے ہم ڈیٹ کہتے ہیں کہ کلوزنگ ڈیٹ بنے گی، وہ یہ بنتی ہے، اس میں 3 ایڈ کر دیں تو وہ بنتی ہے 1/4/2023۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ 1/4/2023 نہیں بنے گی، اس میں 3 دن جو ہے نا وہ قانونی طور پر اس شخص کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ مقررہ مدت کے بعد 3 دن کا ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر پیسے پے کر سکتا ہوتا ہے، اور یہ اخلاقی طور پر اس کو یہ 3 دن کا گریس پیریڈ دیا گیا ہے۔ اسی کو ہم یہ جو 3 ڈیز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ گریس ڈیز کہتے ہوتے ہیں۔ تو جو میچورٹی ہوتی ہے، میچورٹی میں پیریڈ آف دا بل پلس گریس ڈیز یہ شامل ہوتے ہیں، پھر وہ میچورٹی ڈیٹ آتی ہے۔ تو تھرڈ سٹیج پہ میچورٹی ڈیٹ جو آئے گی، میچورٹی ڈیٹ جو آئے گی وہ کیا ہوگی، وہ 1/4/23 نہیں ہوگی، وہ بلکہ اس میں 3 ایڈ کریں تو 4/4/23، 4 اپریل تک اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور یہ جو 1/4 سے 4/4 کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ گریس ڈیز کہتے ہوتے ہیں یا گریس پیریڈ کہتے ہوتے ہیں، گریس ڈیز یا گریس پیریڈ کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری بیسکس تھیں تھوڑی سی۔ تو آج ہم اس میں پہلا کیس جو ہے وہ کوئی بنا کے ڈسکس ابھی ہم کرتے ہیں کہ اے نے بی کو چیزیں کوئی بیچیں، پھر اے نے بی پہ بل جاری کیا، بی نے اسے ایکسیپٹ کر کے اے کی طرف بھیج دیا، پھر تھرڈ سٹیج پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میچور ہو جائے تو کیا انٹری ہوگی، اور اگر نہیں میچور ہوتا تو کیا اس کی انٹری ہوگی۔ لیٹس اسٹارٹ وتھ کیس 1۔ ہم اپنے پاس سے کویسچن بناتے ہیں کہ مسٹر اے نے مسٹر بی کو فار ایگزامپل 10,000 کی چیزیں بیچی، تو اس کی جرنل انٹری کیا بنے گی، اور ڈیٹ ہم بنا لیتے ہیں کہ یہ 1/1/23 کو مسٹر اے نے مسٹر بی کو 10,000 کی چیزیں بیچی ہیں، تو اس کی جرنل انٹری کیا بنے گی، یہاں آ جائے گا مسٹر بی جو ہے وہ ریسیور ہے، تو مسٹر بی کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، ٹو سیلز اکاؤنٹ جو ہے یہ کریڈٹ ہو گیا 10,000 سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی نریشن جو ہے وہ کیا بنے گی، گڈس سولڈ ٹو بی فار ₹10,000، شروع میں بینگ بھی آنا ہے، بینگ گڈس سولڈ ٹو بی فار ₹10,000۔ اچھا، اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ بی کی بک کے اندر یہ ان دا بکس آف مسٹر اے جو ہے وہ اس طرح سے انٹری کرے گا، ادھر ہمارے پاس مسٹر بی کی بکس ہیں، اس میں چیک کرتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے ریکارڈ کرے گا۔ اس نے پرچیزنگ کی ہے 1/1/23 کو، تو یہ انٹری کرے گا، پرچیزز کر رہا ہے، پرچیزز نے ڈیبٹ ہونا ہے 10,000 سے، اور ٹو اس نے اے جو ہے وہ وہاں پہ گیور ہے، تو مسٹر اے یہاں پر آ جائے گا، یہ کریڈٹ ہو جائے گا 10,000، اور یہ اس کی نریشن لکھے گا بینگ گڈس پرچیزڈ فرام مسٹر اے۔ یہ پہلا ایونٹ یہاں پہ ریکارڈ ہو گیا، اس نے چیزیں بیچی اور اس نے چیزیں خرید لی۔ سیکنڈ سٹیج کیا ہوتی ہے، سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا کہ اے نے جو ہے نا وہ بی کو کہا ہوگا کہ بھائی آپ مجھے بل سائن کر کے دو، اس نے ایک نوٹ لکھا اور نوٹ بی کی طرف بھیجا کہ یہ مجھے سائن کر کے بھیجو۔ ایک بات یاد رکھیں، جب نوٹ لکھا اور اس کی طرف بھیجا تب تک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی
جب تک بی سائن نہیں کرے گا نا وہ لیگل ڈاکومنٹ نہیں بن سکتا، تو اس لیے اس کی کوئی انٹری نہیں ہوگی کہ مسٹر اے نے کوئی نوٹ لکھا ہے اور لکھ کے بی کی طرف بھیجا ہے، اس کی کوئی انٹری نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب بی نے وہ سائن کر دیا، ایکسیپٹ کر لیا، اب اس کی قانونی حیثیت بن گئی ہے۔ اب اگر یہ بی جب اے کو وہ سائن ہوا ہوا بل بھیجے گا تو اس کو درج کیا جائے گا اسی ڈیٹ کو، لیٹس سپوز 1/1/23 کو ہی اس نے بل اس کو دیا۔ اب اس کے بعد وہ بل آ رہا ہے تو یہ کیا کرے گا، بل ریسیویبل کو، اس نوٹ کو اپنے پاس ڈیبٹ کر رہے گا، بل ریسیویبل اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا۔ اور کس نے دیا ہے، بی نے، بی گیور ہے تو مسٹر بی جو ہے وہ یہاں پہ کریڈٹ ہو جائے گا 10,000 سے۔ تو یہاں نریشن بن جائے گی کہ بل ڈرا کیا گیا، یہ بل ڈرا کرنے کی انٹری ہوگی، بینگ بل ڈران آن مسٹر بی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جس نے بل بھیجا ہے سائن کر کے، اس کی طرف سے تو بل جا رہا ہے، اور اے جو ہے اے کی طرف بھیجا ہے تو اے یہاں پہ ریسیور ہے، تو یہ انٹری کرے گا 1/1/23 کو، مسٹر اے کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کر دے گا 2۔ اب اس کے لیے وہ ایک لائبلٹی بن گئی ہے، یہ اس کا نام بل ریسیویبل نہیں لکھے گا بلکہ بل پیبل۔ اگر خالی بل لکھیں، یہ بھی بل لکھیں، یہ بھی بل لکھے، تو اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ کس کا ایسٹ ہے کس کی لائبلٹی ہے۔ تو جس کے لیے وہ ایسٹ ہے وہ ریسیویبل لکھے گا، جس کے لیے لائبلٹی ہے وہ ساتھ میں پیبل لکھ لیا اس نے، اور اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ 10,000 ہے۔ تو یہ اس کی نریشن بنائے گا کہ اس نے بل ایکسیپٹ کیا، بینگ بل ایکسیپٹڈ فار ₹10,000۔ تو یہ بل ڈرا ہو گیا اور بل ایکسیپٹ ہو گیا، اس کو ہم نے جنرلائز کر لیا۔ سیکنڈ سٹیج یہ ہوگی، فرسٹ سٹیج ٹرانزیکشن، سیکنڈ سٹیج بل ڈرا ہونے کی انٹری ہوگی۔ اب اس کے بعد اے نے کیا کیا، اس نے یہ بل اپنے پاس ہی رکھا جب تک کہ یہ میچورٹی نہیں آ جاتی، اور اس کا مدت جو ہے وہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہی 3 ماہ ہے جو ہم نے بیسکس کے اندر پڑھے کہ 3 ماہ کے لیے یہ بل تھا۔ 3 مہینے بعد ہمارے پاس 2 صورتحال ہو سکتی ہیں، اور وہ 2 صورتحال میں سے پہلی صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ بی نے اپنی مقررہ مدت پہ پیسے پے کر دیے، آن میچورٹی ڈیٹ بی آنرڈ دا بل۔ تو پہلا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے آنر کر دیا۔ ہم یہاں پر 2 کیس ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلا لے رہے ہیں کہ بل آنرڈ ایٹ میچورٹی، مقررہ مدت پہ جا کے بل آنر ہو گیا، اور دوسرا کیس ہم لے رہے ہیں بل ڈس آنرڈ ایٹ میچورٹی، بل جو ہے نا وہ ڈس آنر ہو گیا میچورٹی ڈیٹ پہ۔ تو پہلے کیس کو کیسے درج کریں گے، جو پہلا کیس ہے 3 ماہ کا مدت، یہاں پر چوتھا مہینہ آ جائے گا، اور 3 گریس ڈیز شامل کر کے ہم لوگ یہاں بنائیں گے 4/4/23، ادھر بھی 4/4/23۔ یہ پہلا کیس ہے کہ وہ بل کی پیمنٹ کر رہا ہے۔ اب یہ پیمنٹ کر رہا ہے تو یہ اپنے اس بل کو کینسل کر دے گا، یہ جو کریڈٹ سائڈ پہ لکھا ہوا تھا یہ اس کو کہے گا بھائی وہ بل جو میں نے آپ کو دیا ہوا ہے نا وہ واپس کرو، اپنی فائل سے نکال کے مجھے دے دو، اب تاکہ کل کو آپ پھر نہ دوبارہ مجھ سے پیسے مانگنے لگ جاؤ۔ تو یہ اس سے بل واپس لے گا، اب بل اس کے پاس آ رہا ہے واپس یہ والا، تو یہ کیا کرے گا، بل پیبل کو ڈیبٹ کر دے گا 10,000 سے، اور اسے کہے گا یہ لو بھائی اپنا کیش، پیسے لے جاؤ اپنے، 10,000 جو ہے وہ اس کو پیسے پکڑا دے گا۔ یعنی مقررہ مدت آئی، اے جو ہے وہ بی کے گھر گیا اور اسے کہا بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا، میں اس میں 3 گریس ڈیز آپ کو دیے ہیں، اب میں آیا ہوں میرے پیسے دیں۔ تو وہ کہے گا پہلے مجھے بل دو، وہ بل وہ اپنی فائل سے نکال کے اس کو دے گا، بل اس کے پاس آ گیا، اس نے اس کو ڈیبٹ کیا اور اس کو پیسے پکڑا دیے کہ یہ لیں اب آپ جائیں۔ اب اس نے جو بل پہلے اس کو دیا ہوا تھا اس نے واپس لے لیا، تو یہ پیمنٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ اس کی نریشن بنے گی بینگ بل آنرڈ ایٹ میچورٹی، یا آنرڈ بھی لکھ سکتے ہیں یا ادھر آپ پیڈ بھی لکھ سکتے ہیں، بینگ بل پیڈ ایٹ میچورٹی بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ شخص اس کو کیسے درج کرے گا، اس کے پیسے آ گئے، اس نے کیش کو ڈیبٹ کر لیا اور بل اس سے چلا گیا، بل ریسیویبل اس نے کریڈٹ کر دیا، اس نے اس کو نکال کے فائل میں سے دے دیا کہ یہ لو بھائی اپنا بل 10,000 میں۔ تو معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں پہ ختم ہو گیا کہ یہاں پر جو پیسے انہوں نے ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کرتے ہوئے
بل جاری کیا تھا تو پیمنٹ جب دینے کی باری آئی تو اب بی نے بھی اے پر اعتماد نہیں کیا، اس نے کہا مجھے بل دو تب میں آپ کو پیسے دوں گا، تو اس نے یہاں پہ آ گیا بینگ بل، یہ آنرڈ لکھے گا ایٹ میچورٹی. ٹھیک ہے جی. پہلا کیس تو یہ سیدھا سیدھا تھا کہ اس نے وقت پہ پیسے دے دیے. دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پیسے نہیں دیے، اس نے کہا بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ وقت اور دے دو میں آپ کو دے دوں گا. یعنی بل جو ہے وہ 4 اپریل کو جب وہ بندہ مسٹر بی کے گھر گیا تو مسٹر بی نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، واٹس ایور جو بھی وجہ تھی، پیسے نہیں تھے، لٹکانا چاہتا تھا، جو بھی وجوہات تھی. اب پیسے نہیں ملے، اب کیس تھوڑا سا اپوزٹ ہو گیا. سیکنڈ کیس یہ ڈس آنر ہونے جا رہا ہے، بل ڈس آنر ہونے جا رہا ہے. یعنی 4/4/23 کو یہ جب اس کے گھر پہنچا بل لینے کے لیے تو اس نے کہا کہ بل نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں بنتے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ دونوں پارٹیز جو بل جب ڈرا کیا تھا، جو انہوں نے جرنل انٹریز کر رکھی تھی، دونوں لوگ اپنی اپنی انٹریز کو ریورس کر دیں گے. دونوں لوگ اپنی اپنی انٹریز کو ریورس کر دیں گے تاکہ یہ جو بل ڈرا ہونے کی انٹری تھی اب وہ ڈس آنر کے وقت میں کیا کریں گے، سیم اپنی سمپلی یہ دونوں انٹریز جو ہیں وہ ریورس ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ کیس ہے کہ وہ پھر ایک اور بل جاری کرتا ہے یا اس کو ٹائم دیتا ہے یا اس کو کورٹ میں لے کے جاتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. ہمارا کوشچن یہاں تک ہے کہ میچورٹی پہ آنے کے بعد اس کو پیسے نہیں ملے، بس ہم نے ابھی تک فی الحال یہاں تک ہی رہنا ہے. تو پیسے نہیں ملیں گے، یہ بھی اپنی انٹری ریورس کر دے گا، یہ بھی اپنی انٹری ریورس کر دے گا. تو انٹریز ریورس کریں ذرا. بل ریسیویبل ٹو بی تھی، اس کو ریورس کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے، مسٹر بی کو ہم لوگ ڈیبٹ کر دیں گے اور بل ریسیویبل کو ہم لوگ کریڈٹ کر دیں گے. 10,000. اور نریشن کیا بنے گی، بینگ بل ڈس آنرڈ ایٹ میچورٹی. ٹھیک ہے. یہ شخص بھی اپنی انٹری کو ریورس کرے گا، بل ڈرا کرنے کی یہ انٹری تھی تو اب یہ ریورس کرے گا تو کیا بنا دے گا، بلز پیبل ڈیبٹ ہو جائے گا 10,000 سے. تو یہ مسٹر اے جو ہے وہ ادھر آ جائے گا، کریڈٹ ہو جائے گا 10,000. اور یہ بھی نریشن کیا بنائے گا، بینگ بل ڈس آنرڈ ایٹ میچورٹی. تو اس طریقے سے یہ ہم نے اپنا پہلا کیس دیکھا جس میں کوئی سیل پرچیز ہوئی، پھر بل جاری ہوا اور اس نے بل اپنے پاس ہی رکھا. جب مقررہ مدت آئی وہ اس کے پاس گیا تو اس کو 2 ممکنہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بل مل بھی سکتا ہے، مل جائے تو یہ انٹریز ہو جاتی، اور انکار بھی ہو سکتا ہے، ڈس آنر بھی ہو سکتا ہے، ڈس آنر کے وقت یہ انٹری ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارا کیس نمبر 1.